बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम ज़िंदगी की एक मुनफरिद एपिसोड के साथ आरिफ अलवी हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो हम ज़िला चकवाल जेलम रोड पे वाक़े एक गांव खोथियाँ सैगलाबाद की जनाज़े गाह से कर रहे हैं। इस जनाज़े गाह की तामीर बरादर मोहतरम हाजी परवेज़ अख्तर आवान साहब की ख़ुसूसी काविशों से मुकम्मल हुई और इसका इफ्तिताह मौरख़ 11 मार्च 2018 को सूबाई वज़ीर पंजाब जनाब मलिक तनवीर असलम सेठी साहब के दस्ते मुबारक से हुई, जिनकी ख़ुसूसी तवज्जो और ग्रांट से ये मिसाली प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। आज की वीडियो का ख़ुसूसी पस मंज़र इस इमारत की आराइश के पहलू से है, यानी फितरी आराइश के पहलू से है। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नहायत ही मोहतरम भाई मोहम्मद नफ़ीस साकी साहिब, जो गुज़श्ता 4.5 पौने 5 बरस से बाकायदगी से पौधे लगाने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी निगहदाश्त करते हैं। साल के 365 दिनों में खुशी हो, गमी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, ये अपनी इस ज़िम्मेदारी से कभी नागा नहीं करते। तो हम जानते हैं मोहतरम नफ़ीस साकी साहब से कि उन्हें ये शौक़, ये जज्बा, ये मुनफरद ख्वाहिश उनके दिल में कैसे पैदा हुई। जनाब मोहम्मद नफ़ीस साकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 4.5 साल से ऊपर ही हो गए हैं और 12 महीने की 17 तारीख तक 4 साल हो गए मुझे। 1440 दिन बनते हैं। मैंने 720 पौधा और गमला लगाया। अभी 800 से ऊपर जा रहे हैं। किस्में कितनी हैं? 500 से ऊपर किस्में हैं। माशाअल्लाह। पौधों से मुझे बहुत प्यार है, लगन है। इस काम के शुरू करने का कोई ख़ास पस मंज़र? इस पौधों से मोहब्बत है, प्यार है, और कोई जगह मुझे इससे अच्छी पसंद नहीं आई, ना मिली है मुझे। साहब हैं वो यहाँ पे आवाज़ लगाते थे, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, वरना पछताओगे तो फिर बनेगा कुछ भी नहीं। आज इसमें ये दीवारी है, कल साड़ी बारी है। उन्होंने हर कदम कदम पे मैंने ये गमले और पौधे लगाए हैं। आवाज़ तो मैं लगा नहीं सकता। कोई भी जनाजा पढ़ने आता है तो उसके मुंह से 2 लफ्ज़ लाजमी निकलते हैं, या सुभान अल्लाह पढ़ता है या माशाअल्लाह। इसके अलावा मैंने लाइटें लगवाई हैं 15, अभी 2-3 और लगानी है। 7 शीटें रखी हैं। वसाइल आप इसके लिए कोई चंदा वगैरह करते हैं? सर पौधों में जो है वो किसी का 1 रुपया भी शामिल नहीं, ना मैंने करना है। सुभान। मैं एक करके ख़रीदता हूँ और फिर वो जब 5-10 हो जाते हैं फिर रखता हूँ। जो बाकी है वो मैं दावत दे देता हूँ। कभी आज लाइटें लगानी है। पौधों में किसी की शराकत नहीं? ना मैंने करनी है, क्योंकि को टाइम देना। किसी को बोलता हूँ नहीं यार आओ 2 मिनट देखें, तो वो कई ऐसे भी कह देते हैं यार भाई मैं वो लेट हो रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि सब्ज़ी यहाँ पे गाड़ी से उतारी है, वापसी पे लगा लूँगा। सुभान अल्लाह। तो पहले ये चिड़ियाँ हैं, परिंदे हैं, हज़ारों के हिसाब से इनको दाना रखना होता है, पानी, इनके नहाने के लिए, इनके रहने के लिए घर बनाए हैं। उनमें भी कई फैमिलियां रह के जा चुकी हैं और नई आ गई हैं।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کسی دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈبے خالی ہوں. ماشاء اللہ بارش کے دنوں میں ان کو کوئی خاص ڈش بھی کھلاتا ہوں, ماشاء اللہ. رس وغیرہ لے کے آتا ہوں. پھر وہ بور کے یا جس دن بچے تھوڑے نکلے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ باجرہ ہے, گندم کے دانے ہیں, روٹی کے بورے ہیں, یہ فروٹ بھی کھاتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جب آپ یہاں آتے ہیں تو پرندے آپ سے انس کا محبت کا اظہار جی کرتے جی جی. تو جب ادھر موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہوں تو یہ سارے قریب قریب ہو جاتے ہیں. کہ پہنچ گئے ہیں ہمارے نگہبان. عید پہ میری ان سے ہاتھ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, پودوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ملا کے ہاتھ لگاتے ہیں. ہاتھ لگاتے ہیں. ایک مہینے کے ماشاء بعد جو ہے ان سے مین ملاقات ہوتی ہے. ویسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آؤں اور آگے چکر لگا کے نکلوں. ماشاء ہر سے پوچھتا ہوں. کوئی پودا ایسا نہیں ہے ان میں جو آپ چھت پہ, سیڑھیوں پہ, لان میں, ایک پودا بھی ایسا نہیں ہے جس سے جا کے پوچھیں اور وہ یہ نہ کہے کہ میں خوش نہیں ہوں. اللہ. شیورٹی اس چیز کی. ایک ایک پودا میری نظروں کے قریب ہے. یہ نرسری میں ہو تو ایک محتاط اندازے میں اس وقت ان کی کتنی مالیت ہوگی؟ یہ پودا لگا ہوا ہے یوکا, یہ کم از کم ایسے سنگل ہو تو 5,000 کا ہے. یہ ابھی میں نے چھوٹا لگایا تھا. یہ سرو ہے. ایسے وہ گملے میں نے کیپٹس لگائے ہیں, وہ تقریباً 5,000 کا تیار ہوا ہے. وہ ادھر میں نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے. وہ میں نے ایک ایک کر کے خریدا ہے اور وہ گٹھے کیے ہیں. پھر ہم نے یہ تقریباً 2-2.5 سال کا ہے یہ. اچھا, پودوں سے اپنے لیے دعا بھی کراتے ہیں؟ دعا بھی کراتا ہوں, ان سے میں کام بھی کروا لیتا ہوں. ماشاء اللہ. جی. اگر مجھے کوئی پریشانی ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو بڑے پودے ہیں ان کو میں جو ہے وہ ایسے جھولتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں جناب بھائی سوارش چاہیے. اسی دن میرا کام ہوتا ہے شولٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل دیکھیں گے یا پرسوں دیکھیں گے. مینٹین کرنے کے لیے کتنے افراد کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ؟ بیٹے میرے چھوٹا, کبھی کبھی جو اس کی ڈیوٹی لگاؤں وہ. مستقلاً آپ اکیلے؟ میں اکیلا ہی ہوں. اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے. اللہ ایک دفعہ پڑھو, جنت میں ایک درخت لگتا ہے. 10 منٹ میں 1,000 دفعہ پڑھ سکتے ہو. میں 9 منٹ میں بھی پڑھتا ہوں. ایک ماہ میں 3,000 تقریباً دفعہ بندہ پڑھ سکتا ہے. 1,000 دفعہ پڑھے تو ایک مہینے میں 30,000 پودے آپ جنت میں لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے تو وہ کاپی بنائی ہے جس پہ لکھے ہوئے ہیں کئی ہزار پودے میں نے لگائے ہیں ادھر. سبحان اللہ. بھئی یہ اتنے پودے اس چیز کے, اتنے اس چیز کے. سودا بڑا سستا ہے, ٹائم تھوڑا کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ جائے تو سمجھ آ جائے. سودا سستا ہے. اچھا, جنازہ گاہ کے حوالے سے ایک تو آپ بتا رہے تھے کہ باہر آپ سیٹیں لگوا کے باہر کچھ پودے لگانا چاہتے ہیں. ایک پودا باہر لگانا چاہتا ہوں. یوکا بہت اونچا ہے, گھر پڑا ہوا ہے, اور 5 سیٹیں رکھنی ہیں جو باہر سے مہمان بھی آتے ہیں. ابھی آئیں گے اس کے بعد اور بھی زیادہ دیکھنے آتے ہیں. جنازہ بھی جب ہوتا ہے تو باہر بندے بیٹھتے ہیں, سیٹوں پہ بیٹھے. شام کو جب میں آتا ہوں تو کبھی کبھی باہر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر اس باؤنڈری کے باہر. میں کہتا ہوں وہ بھی بیٹھیں. اور اندر میں نے 4 سیٹیں اور لگانی ہیں. میں اب 20 منٹ پہلے آتا ہوں جب بھی جنازہ ہوتا ہے. چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں تو بندے میرے سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں. اب میں کہتا ہوں جو بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, جب وہ اندر آئیں تو وہ کھڑا نہ ہونا پڑے. یہ سیٹیں ہیں تھوڑی کم ہیں. میں کہتا ہوں یہ آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں. جب سیٹیں لگیں گی پتہ ہوگا بھی جگہ بیٹھنے کی ہے تو پھر جلدی آ جائیں گے. آپ بتا رہے تھے کہ چاہے خوشی ہو, غمی ہو, عید ہو, آپ کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا. ہاڑ کے مہینے میں میں نے جانا ہی مہینہ پورا جو ہے وہ میں نے ختم کہیں بھی نہیں گیا. میں ہاڑ کے مہینے میں میں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن کر دیا ہے, لیکن وہ مہینہ جو تھا وہ میرا امتحان کا تھا.
ہاڑ کے مہینے میں ایک دن پانی نہ ڈالو تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میرا ہاڑ کے مہینے میں چھت پہ بھی گری نہیں نظر آیا، صبح بھی شام بھی۔ ایک مہینہ جو گرمی کا سخت ہوتا ہے، سردی میں بھی 10-15 دن ہوتے ہیں جو ان کو ڈانپنا پڑتا ہے، وہ پھر میں نے رکھے ہوئے ہیں کپڑے کاغذ، ان کو ڈانپتا بھی ہوں۔ لیکن میں نے چھت پہ ایسے پودے لگائے ہیں جن کو میں 1 ماہ پانی نہ ڈالوں تب بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ حال کی صفائی کتنے دن بعد کرتے ہیں؟ حال کی صفائی جو ہے وہ صفائی تو ہر روز ہی ہوتی ہے، لیکن ایک جو پورے حال کی کرتا ہوں وہ 1 ہفتے کے بعد۔ یہ نہیں کہ آج جنازہ ہے تو آج صفائی ہوگی، آج فلاں بندہ فوت تو آج زیادہ صفائی ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، قبرستان کے حوالے سے آپ کے منصوبے جو آپ نے جن کی پلاننگ کی ہوئی ہے آگے جو آپ نے کرنے؟ قبرستان میں جو یہ گیٹ کے ساتھ جگہ ہے، یہاں پہ مٹی 10-15 ٹرالیاں ڈلتی ہیں، ادھر 40-50 قبریں بھی بن سکتی ہیں۔ میرا بھی ہے کہ میں بھی جنازہ گاہ کے ساتھ ہی میری قبر بھی ہو، اور جب مجھے موت آئے فاتحہ خوانی کے لیے 2 دن جنازہ گاہ میں بندے آئیں۔ ماشاءاللہ۔ پورا جو دیوار ہے قبرستان کی اس کو 5-10 فٹ اندر سے صفائی کرانا چاہتا ہوں، پہلے شروع کی تھی پھر وہ پورا نہیں ہو سکا پروجیکٹ، ادھر اور کام تھا، وہ پوری مکمل صفائی کرا کے جتنی بھی دیوار ہے قبرستان کی، اس کے بعد اس کو مرمت کروانا ہے، گری ہوئی کہیں کہیں جگہ پہ مرمت کرا کے اس کے بعد چونا کروانا ہے۔ اندر کافی قبریں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، گری ہوئی ہیں، قبریں خراب ہیں ان کو درست کروائیں اور وہاں پہ مٹی سفید پڑی رہے۔ قبرستان میں بھی پودے لگانے کا کوئی آپ کا منصوبہ ہے؟ منصوبہ تو میرا ہے کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، ککڑیاں وغیرہ، لیکن جو میرا ابھی ہے وہ جو دیوار ہے قبر جنازہ گاہ کی، اس کے ساتھ 15 پودے لگتے ہیں، الٹا شوق یا کونوں کے لگتے ہیں، وہ سیدھے اوپر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو چڑیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ جو صبح کا ان کا بولنا یا شام کا بولنا وہ یہاں پہ ہو، ساریاں چڑیاں جو ادھر ہی رہیں، جائیں نہیں کہیں، کھا پی کے ادھر ہی ریسٹ کریں اور ادھر ہی۔ وہ 15 جگلے لگتے ہیں کیونکہ ادھر اجاڑا ہے، جنگلوں میں نے پودے لگانے ہیں۔ ادھر لگانے کا ارادہ ہے، پورے قبرستان میں لائٹیں بھی ہوں اور ساتھ ساتھ صفائی کریں اور پودے بھی ہوں، لیکن پانی کی بھی ضرورت ہے اور بندے کی بھی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ جو ہمارے سننے والے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو شوق اللہ نے آپ کو دیا اس کے حوالے سے؟ میں کہتا ہوں ہر جگہ پہ جو قبرستان ہے یا جنازہ گاہ ہے، اپنا گھر تو ہر بندہ سجاتا ہے، اچھے سے پودے لگا کے دیں۔ ماشاءاللہ جی، نفیس بھائی کی باتیں اور اصل میں ان کا خلوص، ان کی محبت تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے انسان سنتا چلا جائے۔ اصل جو ان کا پیغام ہے جو انہوں نے دے دیا کہ ہر قبرستان، ہر بستی کا، ہر گاؤں کا، ہر شہر کا وہ ایسے ہی آراستہ پیراستہ سجا ہوا، مہکتا ہوا، سرسبز و شاداب ہو۔ مجھے جو اٹریکشن محسوس ہوئی اور میری کل ملاقات ہوئی نفیس بھائی سے، اصل میں کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا اپنے محترم بھائی، اسلام آباد ماڈل اسکول سیگل آباد کے بانی پرنسپل محترم سعید نوابی صاحب، انہوں نے ویڈیو اس جنازہ گاہ کی بنا کے، اسی طرح ایک ویڈیو قبرستان کی بنا کے اپلوڈ کی، تو مجھے بہت اچھا لگا اور یہ خواہش پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا کہ میرے اوپر بھی اس گاؤں کے حقوق ہیں، اس قبرستان اور قبرستان کے اندر مدفون اپنے بزرگ اور اس گاؤں کے بزرگوں کے حقوق ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے ان کے اس خیر کے پیغام کو پروموٹ کیا جائے، اور اس طرح کے ویڈیو جو سعید نوابی بھائی اور ان کے دوست ہیں الطاف شاہ صاحب، جی فرق زلفی صاحب، انہوں نے اپلوڈ کی، تو
وجہ یہ ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے. دوسری بستیوں میں بھی اس طرح کی خوبصورتیاں ہیں. تو جو اس گاؤں سے متعلقہ میرے دوست، میرے بھائی جہاں بھی ہیں، آج یا سال بعد یہ پیغام سنیں تو میری درخواست ہوگی کہ اپنے آباء و اجداد کے قبرستان، جو کل ہمارا بھی قبرستان بننا ہے، اسے سجانے میں مصروف اپنے محسن نفیس ساقی صاحب کے کام دست و بازو بننا چاہیے. پودے یہ خود لگاتے ہیں، باقی جو ان کے قبرستان کے حوالے سے پروجیکٹ ہیں، یہاں کی جو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، جو پرندوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پرندوں کا ذکر وہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو اس میں ہم حصہ بننے کی کوشش کریں. اور جو دوسرے علاقوں کے جہاں بھی کوئی اہل ایمان سن رہا ہے، وہ پیغام اپنی بستیوں تک پہنچائیں کہ ہمیں ابدی جو گھر ہے ہمارا، اس کو صاف ستھرا اور خوبصورت مہکتا ہوا بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک تو سعید بھائی کی ویڈیو کی وجہ سے اس طرف توجہ ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی لگ بھگ 8 ماہ پہلے میری اہلیہ نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی، غالباً لاہور کے کسی قبرستان کی. تو وہ ان میں خوبصورت لپائی ہوئی ہر قبر کی چھوٹے چھوٹے پودے خوشبودار پھولوں والے لگے ہوئے، اور وہ سارا دن قبرستان میں ڈیوٹی دیتے ہیں وہ بزرگ. اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، تو اس نے کہا کہ ہم یہ کام شروع کریں. تو میں نے پہلے تو اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہم یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم کیسے کر پائیں گے. بار بار کے اصرار کی وجہ سے آخر اس نے مجھے قائل کر لیا، اور اس نے اپنے طور پہ فنڈ ریزنگ شروع کر دی. لگ بھگ کوئی 80,000 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیا. میں پھر گھبرا گیا اور میں نے اسے معذرت کر لی، بھئی میری صحت اب اجازت نہیں دیتی. پھر کہیں اسے پتہ چلا نفیس بھائی کا، تو مجھے کہنے لگی کہ ان سے بات کر کے ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو میں نے اس پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو اب سعید بھائی کی ویڈیو دیکھ کے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کل اللہ کے ہاں میری اہلیہ کی گواہی تو میرے خلاف چلی جائے گی کہ وہ ایک نیکی کا کام کرنا چاہتی ہے، اور ایک سبب بھی اب ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو میں اس کی طرف توجہ نہ دوں تو یہ ناشکری ہوگی. تو بس کل الحمدللہ گاؤں میں جب آیا تو نفیس بھائی سے ملاقات ہوئی. تو میں نے اہلیہ کو جا کے بتایا کہ بھئی خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اللہ نے اب تمہاری نیک جذبات کا بندوبست کر دی ہے. اب نئے سرے سے فنڈ ریزنگ کرو اور کوشش کرو پیغام جو بھی اپنے عزیز رشتہ دار اپنے گاؤں کے برادری کے جہاں کی بھی ہیں انہیں پہنچاؤ. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا خیر کا جذبات یہ ایک دعوت بن کے دوسروں تک پہنچے. اور ویڈیو کے آخر میں درخواست کروں گا کہ نفیس بھائی کے والد گرامی جن سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ کام شروع کیا، حاجی محمد رفیق صاحب، وہ جب بھی کوئی جنازہ داخل ہوتا تو جنازہ گاہ کے گیٹ کے پلر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور صدا لگاتے تھے کہ لوگوں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اگر نہیں کرو گے تو کل پھر کچھ بھی نہیں بنے گا. آج اس کی باری ہے، کل ہماری ہوگی. تو وہ اس دنیا سے اپنی مہلت پوری کر کے جا چکے ہیں. ان کے لیے دعائے مغفرت، درجات کی بلندی کی دعا کی درخواست ہے. اور نفیس بھائی کی صحت، سلامتی اور ان کی نسلوں میں اسی جذبے کے آگے پروان چڑھتے رہنے کی دعا کی درخواست ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایسا کام ہم چھوڑ جائیں جو کل ہمارے جانے کے بعد ہماری یاد دلائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. میں ایک بار پھر نفیس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ان کی
بھیگی ہوئی آنکھیں، جو جس جذبے سے یہ بات کر رہے تھے، آنسو مسلسل ان کی آنکھوں میں تیر رہے ہیں۔ اللہ اس طرح کا ایمان اور اخلاص ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔